अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस मनशियात फिरोशों के खिलाफ घेरा तंग किए हुए है। क्रैकडाउन जारी है और हर तरफ यही सदा बुलंद हो रही है कि फैसलाबाद पुलिस ने फ़लाँ एरिए में फ़लाँ मनशियात फिरोश को गिरफ़्तार कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सरगोदा रोड में, जहाँ मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में फैसलाबाद पुलिस ने मनशियात फिरोशों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके कब्ज़े से भारी मिकदार में मनशियात भी बरामद कर ली। कौन थे ये मनशियात फिरोश, क्या टारगेट था इनका और इनका नेटवर्क कैसे क्रैक करने जा रही है फैसलाबाद पुलिस, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन, मनशियात वो जहर है जो हमारी नौजवान नस्ल को अंदर से खोखला कर रहा है और इसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल इस कदर अलार्मिंग है कि अब हम फ़िक्रमंद हैं कि हमारी आने वाली नस्ल किस तरह की होगी। क्या हम एक बेहंगम हुजूम पैदा कर रहे हैं और ये मनशियात फ़िरोश, मौत के ये सौदागर हमारे अंदर, हमारे गली मोहल्लों में घुस कर हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद पुलिस, जैसा कि मुजरिम कौन की टीम आपको अक्सर बताती है कि ख़ास तौर पर मनशियात के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। जहाँ भी इनको इत्तला मिलती है या इनका नेटवर्क इनको ख़बरदार करता है, भरपूर ताकत के साथ ऑपरेशन करते हैं और मनशियात फ़िरोशों को धर दबोचते हैं। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड पुलिस ने ऐसी ही एक कार्रवाई की है जिसमें दो मुख्तलिफ जगह पे ऑपरेशन करके मनशियात फ़िरोशों को गिरफ़्तार किया है। भारी मिकदार में उनसे जो है वो मनशियात भी बरामद की है और फैसलाबाद की नौजवान नस्ल को, हमारे तलबा को इस घिनौनी लत से जो है वो बचाया है। बात करते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड में और एसएचओ साहब बासत नज़ीर साहब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, एसएचओ हैं थाना सरगोदा रोड के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये जो मनशियात फ़िरोशों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन एक तरह से फैसलाबाद पुलिस ने कर रखा है, कैसे आपको इत्तला मिली और फिर कैसे आपने जो है इस पर अमल किया? आईजी साहब का बड़ा वाज़े विज़न है कि मनशियात ये बढ़ती हुई लानत है जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रही है। आईजी साहब के विज़न के मुताबिक और आरपीओ साहब और सीपीओ साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस करनी है। ये हमारे माशरे को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है। उनकी हदायत के मुताबिक हमने इन्फार्मर क्रिएट किए हैं। इन्फार्मर की बेस पे हमने दो टीमें तश्कील दी हैं। हमें मालूम था कि ये पेशावर से लाहौर और आगे इधर फैसलाबाद में सप्लाई देते हैं, ये बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है। उसके लिए हमने दो टीमें तश्कील दी हैं। काफ़ी दिन 15-20 दिन से हम इनकी रैकी कर रहे थे। हमें पता था कि ये टीमें इधर आती हैं, ये मनशियात इधर सप्लाई होनी है। इसके लिए हमने इन्फार्मर क्रिएट किए हैं, फिर टीमें तश्कील दी हैं उधर से लाहौर। ये बहुत अच्छी बात होती है एक एसएचओ के लिए, एक स्टेशन इंचार्ज के लिए, कि उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसके जो लोकल इन्फार्मर हैं वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी मुफीद और अच्छी मालूमात मिलती है। आपको जब इत्तला मिली कि हमारे आपके इलाके में जो है ख़ास तौर पर इस तरह के जो मौत के सौदागर हैं, ये मनशियात फ़िरोश हैं, ये एक्टिव हैं, तो फिर आपने जो है ज़ाहिर है यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही हुक्म बाला की तरफ से, और हम देखते भी हैं कि फैसलाबाद पुलिस इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, ख़ास तौर पर मनशियात के ख़िलाफ़। कैसे फिर आपने जो है टीम्स तश्कील दे के क्या क्या उनको टास्क दिए और फिर कैसे दबोचा? दो टीम्स तश्कील दी हैं जी, एक मियाँ एजाज एएसआई साहब की सरबराही में और एक मुजम्मल ढिल्लों सब इंस्पेक्टर की सरबराही में। हमें मालूम था कि ये अल हलाल ट्रैवल पे या इसकी सराउंडिंग में उन्होंने मनशियात को सप्लाई करना है। यहाँ पे ये लोग ट्रांसपोर्ट से उतरेंगे और आगे ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं भी इसको सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दो टीमें तश्कील दी हैं। एक टीम ने रेड किया, ये इनको इन्फॉर्मेशन थी अल हलाल ट्रैवल पे, वहाँ से बिलाल नामी बंदा जो है उसको गिरफ़्तार किया। लेकिन दूसरे एक इसके साथ हमें इन्फॉर्मेशन थी कि एक औरत भी है, वो हमें नहीं, उसका एक बंदा गिरफ़्तार हो गया, उसका आइडिया नहीं हो रहा था। फिर दूसरी टीम ने इसके उस पर सर्चिंग की है, रैकी की है। वो बोले कि झुग्गी में एक दूसरा जो था ड्रग डीलर वो खड़े थे, उनको वहाँ से दबोचा है और आगे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इनकी सप्लाई इन्होंने देनी थी, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए हैं। हमने इसके बैक ट्रैक पे काम कर रहे हैं। ये लाहौर से आए हैं, लाहौर से इनको किसी अननोन बंदे ने सप्लाई दी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उस पर वर्किंग हम जारी हैं। हमारा 80% वर्क कंप्लीट हो गया।
یہ جو خواتین کو ساتھ شامل کرنے والا ایلیمنٹ ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم جو جنوبی ایشیائی لوگ ہیں ہم ویسے بھی بہت زیادہ، اور پھر بحیثیت مسلمان ہم خواتین کے تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس کو یہ لوگ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری پولیس ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے معاملے میں ذرا سینسٹیو ہے، ہم زیادہ سختی ان پہ نہیں کرتے. تو کیا اب کوئی ایسا نیٹ ورک پولیس اسٹیشن کی سطح پہ آپ نے اپنے پولیس اسٹیشن کی حدود میں یا فیصل آباد پولیس نے کوئی ایسا خواتین جو کانسٹیبلز ہیں یا خواتین پولیس اہلکار ہیں ان کا کوئی ایسا نیٹ ورک تیار کیا ہے کہ وہ بے شک سادہ لباس میں ہوں لیکن ایسی جو کرمنل خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ زیر حراست لیا جا سکے یا ان پہ گرفت جو ہے وہ کی جا سکے؟ یہ خواتین کو جو ناجائز فروش یا لوگ ہیں یہ ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پولیس یا ہماری سوسائٹی ایسی ہے یا ہمارا کلچر ایسا ہے کہ خواتین کی تلاشی یا ان کو اسنیپ چیکنگ مشکل ہوتی ہے یا ہم جھجکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم نے خواتین لیڈی کانسٹیبلان یا ہمارے پاس فیمیل پولیس کافی زیادہ ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں. وہ جیسے میل انفارمر کام کرتے ہیں ایسے وہ بھی سول میں بھی کرتی ہیں اور یونیفارم میں بھی وہ پراپر جیسے میل پولیس کام کرتی ہے وہ کرتی ہیں. اچھا باسط بھائی، دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں. بچوں کا ایک ٹرینڈ تھا آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کہ بچے جو ہیں اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں منشیات کے استعمال میں. وہ کمپنی ان کی ایسی ہوتی ہے، ان کی کوئی فرینڈشپ ایسی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ. مگر اب یہ گزشتہ جو ابھی جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پہ ایکولی جو ہے وہ بچیاں جو ہیں ہماری وہ بھی منشیات کی لت کا شکار ہو رہی ہیں. وہ مختلف فارم ہو سکتی ہے. چرس تو ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو اب وہ منشیات کے طور پہ لیتے ہی نہیں ہیں. آئس ہے، شیشہ سینٹر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی جو ہے وہ منشیات ہمارے بچیاں بھی اب استعمال کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ان کی جو منشیات فروش ہیں ان کی سہولت کار بھی ایک خاتون بھی ہے. یہ اس کو توڑنے کے لیے، نیٹ ورک کو بریک کرنے کے لیے کیا ہمیں کالجز یونیورسٹیز میں بھی اپنے انفارمر جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ ان کا جو اینڈ یوزر ہے، جو استعمال کرنے والا ہے وہ پلس جو سپلائی والا نیٹ ورک ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاقی اقدار جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ہم پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. سب سے بنیادی ذمہ داری سوسائٹی اور اس کے بعد پیرنٹس پہ آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. صرف پولیس کے کوشش کرنے سے یہ کام لعنت ختم نہیں ہوگی جب تک پیرنٹس اور ہماری سوسائٹی میں جو علماء ہیں یا اخلاق وہ اس پہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک اس لعنت سے نہیں. یہ پیرنٹس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو فیکلٹی ہے یونیورسٹیز میں ہے وہ ان کا کام ہے کہ اس پہ کام کریں، اپنا اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر کوئی بچہ یا اس طرح کی لعنت ہے وہ پولیس کو انفارم کریں، ان کے پیرنٹس کو انفارم کریں. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کے پہ نظر رکھیں اور ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جی اس طرح یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے. صرف باسط بھائی، آپ کا ایک عرصہ، ایک لمبی سروس ہے آپ کی پولیس کی. بنیادی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ابھی جہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہ بائک روکتا ہے، پسٹل نکالتا ہے، لوٹ لیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد ایسے نوجوان بچے ہیں جو اسٹریٹ کرمنل بن جاتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ منشیات کا استعمال شروع کرتے ہیں، پھر ان کو جب وہ نہیں ملتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کو اپنی ضرورت کو، اس لت کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ چھوٹے کرائم سے شروع ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑے کرمنل بنتے ہیں. کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں پہلے منشیات کے استعمال سے پھر وہ دوسری وارداتوں کی طرف جاتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ 60-70% ایسے بچے ہیں کہ جو شروع میں نشے پہ لگتے ہیں، بعد میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اس کو ارینج کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں اور اس سے پھر وہ باقاعدہ ڈکیٹ بن جاتے ہیں. ان کی سوسائٹی ایسے رہن سہن اٹھن بیٹھن ایسے لوگوں سے شروع ہو جاتا ہے جو کرمنل ہیں، جو پیشہ ور ڈاکو ہیں. یہ منشیات جو ہے یہ اس کی ابتدا ہے. آگے جا کے یہ پھر سوسائٹی میں ہماری میں ایسے پھیل گئی ہے کہ بچے جب ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو پھر یہ اس کے لیے وارداتیں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. کیا پیغام دیں گے جو تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے میں مقیم لوگ ہیں ان کو، خاص طور پہ والدین کو، بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ہم پولیس کے ساتھ مل کے جو ہے ایک تو جرائم پہ قابو پا سکیں اور دوسرا ایک صحت مند اور پرامن معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دے سکیں؟ اس میں سب سے بنیادی کردار پیرنٹس کا ہے. اس کے علاوہ اساتذہ اور علماء اکرام ہیں.
پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز میں اور ٹیچرز ہیں, علماء ہیں مساجد میں, ان کو چاہیے اپنے ہماری نوجوان نسل کو بریف کریں کہ یہ لعنت ایسی ہے کہ جو ہماری قوم کو کھا جائے گی اگر ہم نے اس پہ قابو نہ پایا تو. ناظرین اکرام, سب انسپیکٹر باسط نذیر SHO تھانہ سرگودا روڈ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس جو ہے وہ پرعزم ہے منشیات فروشوں, موت کے ان سوداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہے, اور حالیہ آپریشنز میں بھی 2 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 30 کلو گرام سے زائد چرس جو ہے وہ پولیس نے ریکور کی ہے. ان کا ساتھ پیرنٹس کے لیے یہ بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ والدین خاص طور پہ اپنے بچیوں پہ نظر رکھیں. وہ بچے جو حصول تعلیم کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کہ آپ ان کو پاکٹ منی کس طریقے سے دے رہے ہیں, آپ ان کے دوستوں پہ نظر رکھیے, اپنے بچے کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیے کہ اس کے سونے کی, گھر آنے کی روٹین کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ جو بظاہر معصوم ہے وہ ان منشیات فروشوں کے ہاتھ چڑھ جائے, منشیات کا استعمال کرنا شروع کرے اور پھر وہ ایک اسٹریٹ کرمنل سے ہوتا ہوا جو کرائم کی منازل ہے اس کو طے کرے اور کسی دن خدا نہ خواستہ ایک بڑا مجرم بن جائے. تو یہاں پہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور دوسرا علاقہ مکین جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ مل کے, پولیس کے ساتھ لائزن کرتے ہوئے, کوارڈینیٹ کرتے ہوئے جرائم پہ قابو پانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. فیصل آباد پولیس جس کی کمان حال ہی میں چینج ہوئی ہے, پرانے جو انتظامات تھے, اقدامات تھے اور جو پالیسی تھی اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور نئی کمان نے بھی خاص طور پہ منشیات کے خلاف جو ہے وہ پالیسی زیرو ٹالرنس رکھی ہے. فیصل آباد میں تھانہ سرگودا روڈ پولیس نے جو ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے. میرے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر موجود ہیں, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر میاں اعجاز صاحب, جنہوں نے اس آپریشن کو خاص طور پہ فرنٹ پہ آ کے لیڈ کیا, ایک ٹیم کی کمان کی اور پھر منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے آتے ہیں یہ منشیات فروش, کون لوگ ہیں جو ہماری نسلوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, کیسے یہ حاصل کرتے ہیں اور پھر کون ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں, اپنا ٹارگٹ یہ کیسے چوز کرتے ہیں, کہاں پہ یہ سپلائی دیتے ہیں, کیا ایسا لالچ ہے ان لوگوں کو کہ یہ ہماری نسل کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ کارروائی آپ نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ والی لعنت جو ہے یہ لائی جا رہی ہے, پھر آپریشن کو کیسے پلان کر کے آپ نے ایگزیکیوٹ کیا, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے تھانہ سرگودا روڈ میں روٹین کی حساب سے گشت کر رہے تھے. ہمارے SHO صاحب باسط صاحب کو مخبری آئی کہ کچھ لوگ لاہور سے یا کسی دوسرے شہر سے منشیات لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ اپنی ٹیم کو لے کے تھانہ سرگودا روڈ کے قریب ترین رہیں. ہم اس حساب سے اپنی ٹیم کو لے کے پہنچ گئے تھانہ سرگودا روڈ کے قریب. جیسے ہی انفارمر نے ہمیں بتایا کہ ایک بندہ الحلال ٹریور کے باہر روڈ کے اوپر اس کے پاس ایک بورا پڑا ہوا ہے, اس میں منشیات ہے. تو میں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سرکاری گاڑی لے کے وہاں جا کے ریڈ کیا. مخبر نے ہمیں بتایا, اشارہ کیا, تو ہم نے اس بندے کو پہلے پکڑا اور اس کے بعد اس کے پاس جو بورا پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے کھول کے چیک کیا تو اس بورے میں سے ہمیں چرس برآمد ہوئی. جب ہم نے ان پیکٹ کی گنتی کی تو ان کی تعداد 19 ہوئی, اور جب ان کا ہم نے وزن کیا تو وہ 19 کلو اس کی مقدار. ہر پیکٹ جو ہے وہ اس کو 1-1 کلو کی انہوں نے پیکنگ بنائی ہوئی تھی. جی, ہر پیکٹ کی 1-1 کلو کی پیکنگ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, اور اوپر انہوں نے ٹیپ لگا کے تو اس کو بند کیا ہوا تھا. ہم نے اس کو پکڑا اور اس کی انٹیروگیشن کی تو اس نے کہا کہ ہمیں لاہور سے ایک پٹھان نامی بندہ ہے, اس نے دیا کہ یہ آپ نے فیصل آباد میں لے جانا ہے, وہاں ہمارا بندہ آئے گا تو آپ نے اس کے حوالے کر دینی ہے. یہ جب اس طرح یہ آپ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتے ہیں, آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اور جو مخبر ہیں آپ کو اطلاع دیتے ہیں, تو پھر صرف وہی لوگ جو اسپیسیفک جو منشیات کو کیری کر رہے ہوتے ہیں وہی گرفتار ہوتے ہیں, یا پھر آپ ان کے نیٹ ورک کے پیچھے بھی جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون تھا, ابھی یہ دینے والا کس کو تھا, اس کا بھی ویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آئے گا تو ہم اس کو بھی گرفتار کریں؟ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے. جب پیچھے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ پیچھے لاہور کا ہے, ملتان کا ہے, پشاور کا ہے, تو ہم پیچھے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ زیادہ تر اکثریت جو سامان لے کے آتے ہیں یہ پشاور سے آتے ہیں. جب تک ہم اس بندے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پہلے علم ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو یہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اگلے جو بندے ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. یہ والی جو تھی آپ نے بتایا کہ یہ 19 کلو کے قریب تھی, لاکھوں روپے مالیت کی یہ ہوگی. کہاں ٹارگٹ کیا تھا, انہوں نے صرف ایک بندے کو دینی تھی یا آپ نے کچھ کریک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا تھا, کہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں, یا کون سا آج کل جو ہے کون سا طبقہ جو ہے وہ اس کا یوزر زیادہ ہے؟ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ٹرانسپورٹر حضرات خاص طور پہ جو ہیں وہ زیادہ چرس جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے. ابھی آج کل تو کوئی تمیز نہیں رہ گئی, مزدور سے لے کے ایک بزنس مین تک, طلباء طالبات سارے جو ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے کھیپ پکڑی ہے اس کا سپلائی کیا جانا کہاں پہ زیادہ تھا؟ یہ ہم نے جب انٹیروگیشن اس بلال نامی لڑکے کو کیا نا, تو اس نے کہا تھا کہ یہ فیصل آباد مختلف جگہوں پہ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیکٹ دینے تھے جو زیادہ تر کالجز اور یونیورسٹی میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو میرے سے آگے جو بندے ہیں میں نے ان کو یہ مال دے دینا تھا اور میں نے واپس چلے جانا تھا. تو اتنا اس کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ ان بندوں تک پہنچتا, تو ہم نے ان بندوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ریسٹ کر لیا اور اس کے خلاف ہم نے یہ قانونی کارروائی کیا ہے اور اس کو جیل بھیج دیا ہم نے. اس کے خلاف ابھی جو آپ نے کیس بنایا ہے ظاہر ہے وہ ایک مضبوط کیس ہوگا. کون سی دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی؟ یہ اس میں 913E جو اس منشیات چرس کی لاسٹ سٹیج ہے نا, جو 10 کلو سے اوپر جو اس کی دفعات لگتی ہے نا, 10 کلو سے لے کے یہ 1000 من تک بھی چلے جائے نا تو وہ اس کی 9E لگے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس جو جرم ہے 91 آپ نے بتایا, اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے, اور کیا ہم اتنا مضبوط کیس ان کے خلاف فائل کر پائیں گے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک یا تو جیل میں رہیں یا پھر ان کو ایسی سزا ملے کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو؟ جی بالکل ایسے ہے. ابھی ہم نے اس کو جیل بھیج دیا ہے اور 2 4 5 ماہ بعد اس کا عدالت میں کیس ٹرائل ہوگا. تو اس کے خلاف جتنی ہماری ایویڈنس مضبوط ہوگی نا, اتنا ہی ہمارا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی. اور اس کی جو میکسیمم سزا ہے وہ پہلے تو سزائے موت ہوتی تھی, ابھی اس کو سزائے موت ختم کر کے انہوں نے 14 سال, میرا خیال 14 سال انہوں نے اس کی سزا کر دی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس ملزم کے خلاف جتنی بھی ہماری زیادہ سے زیادہ مضبوط ایویڈنس اکٹھی کر کے ہم شہادت دیں گے تو انشاءاللہ ان کو سزا دلوائیں گے ہم لوگ. میاں صاحب آپ خود بھی ظاہر ہے فیملی والے ہیں, بچوں والے ہیں, جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل, ہمارے بچے جو ہیں وہ منشیات کے عادی ہو رہے ہیں, کیا گزرتی ہے دل پہ؟ کیا دل چاہتا ہے کہ بندہ خود جائے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جا کے بچوں کو لیکچر دے, ٹیچرز سے کہے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو صرف کتابیں مت پڑھائیں, ان کو ساتھ اخلاقیات بھی سکھائیں, ان کو والدین کا ادب, ان کو معاشرے میں رہنا سہنا بھی سکھائیں؟ یا پھر یہ دل کرتا ہے کہ بندہ والدین کو جا کے کوسے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر کیوں نہیں رکھتے؟ ایک پولیس آفیسر جو ظاہر ہے صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ عوام کی حفاظت کے لیے, تحفظ کے لیے فیلڈ میں رہتا ہے, جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کھوکھلی ہو رہی ہے, کیا دل کیا چاہتا ہے؟ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ والدین کو اس کے اوپر خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ شروع سے کوئی بھی لڑکا, کوئی جوان, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ منشیات پہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے وہ سگریٹ پیتا ہے اور اس طرح کا فلیور استعمال کرتا ہے. جیسے وہ شروع میں سگریٹ پینا شروع کریں, والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو روکے. جب وہ والدین اس چیز کو روک لیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ نیکسٹ جو اس کا سٹیپ ہے منشیات والا وہ نہیں کرے گا. اگر والدین اس کو شاباشی دیتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ ہمارا لاڈلا ہے, یہ ایسے کر لیتا ہے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. منشیات ایسی لعنت ہے کہ جو بندہ اس میں پھنس گیا وہ بہت مشکل پیچھے ہٹتا ہے. تو میرا تو یہی ہے کہ والدین کو سب سے زیادہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور ان کو اس لعنت سے بچائیں. ناظرین کرام, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر میاں اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے, تھانہ سرگودہ روڈ میں تعینات ہیں اور اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے. آن گراؤنڈ جا کے اس منشیات فروش کو انہوں نے گرفتار کیا جو ایک بھاری مقدار میں منشیات جو ہے وہ فیصل آباد میں لا کر یہاں کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا پلان کر رہے تھے. اس پورے نیٹ ورک کو کریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے, پتہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حاصل کہاں سے کرتے ہیں اور پھر یہ سپلائی کہاں پہ کرتے ہیں. فیصل آباد پولیس کو یہاں پہ
शाबाश न देना ज़्यादती होगी। जहां एक तरफ हम बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं पुलिस को, वहीं पे उनके अच्छे काम पे उनको अप्रिशिएट करना उनका हक है और शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को। और इसी तरह से अगर पुलिस पुरअज़्म रहे और मनशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे क्रैकडाउन जारी रहा, वो दिन दूर नहीं जब मेरा ये शहर मनशियात की लानत से पाक हो। डीएसपी सर्कल सरगोदा रोड वकार अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे इनकी सरबराही में जो है सरगोदा रोड सर्कल जो है मनशियात से पाक फैसलाबाद के लिए पुरअज़्म है, कैसे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस हुक्काम की जानिब से और आला पुलिस अफसरान की जानिब से है जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि ये मनशियात फ़रोश, ये मौत के सौदागर हमारी नौजवान नस्ल को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमारे बच्चे मनशियात के आदी हो रहे हैं। तो वकार अजीम साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी मिकदार में मनशियात भी रिकवर की हैं आपके सर्कल ने। क्या कहेंगे आप कि कैसे पुलिस को ये पता कैसे चल जाता है कि हमारे एरिया में जो है वो मूवमेंट हो रही है मनशियात की, और फिर ऑपरेशन जो है उनको कैसे जो है वो तरतीब दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, आईजी साहब का जो एक विजन है ड्रग फ्री पंजाब जो है, उसको आगे बढ़ाते हुए आरपीओ साहब, सीपीओ साहब की वाज़ेह हदायत है कि फैसलाबाद को हमने बिल्कुल ड्रग फ्री करना है। फैसलाबाद में खुशकिस्मती से और बदकिस्मती भी मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन इसमें हमें ये एक शिकायत मिली थी कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें हमने जो है टेक्निकल एनालिसिस भी अपने और ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी हमने उस पर इंस्टॉल किया, हमने उसमें इंफॉर्मेशंस ली। सरगोदा रोड सर्कल में बस स्टैंड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके विसिनिटी में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे अड्डे हैं। तो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है ड्रग्स की, वो थ्रू डिफरेंट पैसेंजर्स लेके आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। हमने तमाम स्टैंड्स पे अपने इन्फॉर्मर्स को डिप्यूट किया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि एक कपल है, वो आ रहा है और उसके पास भारी मिकदार में मंशियात है। और फिर हमने उसका और ये लाहौर से आ रहे हैं, फ्राम लाहौर टिल फैसलाबाद, हमने साथ उनके जो नंबर्स लेके उस पर एनालिसिस किया। हमारा इन्फॉर्मर साथ था और जैसे उन्होंने इधर लैंड किया तो उसको हमने पुलिस की मदद से उसको। सर, ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक पहलू है कि अब मनशियात फ़रोश जो हैं वो शील्ड के तौर पे साथ ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ रिवायत है, ज़ाहिर है हम बहसियत मुसलमान भी और हम साउथ एशियाई माओ बहनों बेटियों के मामले में ख़ास तौर पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनको हमारे इस वीक पॉइंट का पता है कि ख़वातीन के साथ ना तो पुलिस मिसबिहेव करती है और बहुत पोलाइटली डील करती है। तो अब इसको जो है ब्रेक करने के लिए, इसके काउंटर के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली है? क्या हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसमें ख़वातीन को ज़्यादा इंडक्ट किया जा रहा है, या ख़वातीन जो लेडी अहलकार हैं, ख़वातीन पुलिस की जो हैं, उनको यूज़ किया जाएगा? क्योंकि ये ऐसा टूल है अब मनशियात फ़रोशों के पास कि जिसका फ़िलहाल काउंटर जो है वो हमें बहुत मुश्किल नज़र आता है। जी डेफिनेटली, जिस तरह हमारा कल्चर है, इस्लामिक कल्चर भी है और एशियाई कल्चर भी है, उसमें पहले यही होता था कि पुलिस इतना इंटरफेयर नहीं करती थी किसी भी फैमिली के हो या कहीं बस पे या गाड़ी में जो भी हो। लेकिन अब हर रेड में, हर पेट्रोलिंग के दौरान भी हमारी फ़ीमेल्स, हमारा स्टाफ हमारे साथ होता है। इवन कि डॉल्फिन में भी अभी रिक्रूटमेंट जारी है फ़ीमेल्स की। तो अब इसमें इतना हम लोग नहीं, उसमें हम डेफिनेटली उनकी सर्च भी करते हैं, प्रॉपर जो भी लीगली होती है सर्च हम उसको अमल में लाते हैं। और इसमें भी जब हमने अभी ये रेड किया तो हमारे पास लीगल स्टाफ, जो लेडी स्टाफ के साथ था, और लीगली उनकी सर्च की है और उसमें हमने रिकवर किया। अल्लाह का शुक्र है बहुत। सर, 30 किलोग्राम से ज़ायद जो है 2 ऑपरेशंस में 30 किलोग्राम, जिसकी लाखों रुपए मालियत बनती है, ये क्या इतना इजी मनी है? ये ड्रग सप्लाई के लोग जो है इसके ख्वाब देखते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि हमारी पूरी नस्ल इससे तबाह हो जाएगी। क्या इनकी सज़ाएँ क्या हो सकती हैं? अब बताइएगा, जो इनके ख़िलाफ़ जो FIRs दर्ज की गई हैं, मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो सकती है ताकि लोगों को इससे इबरत भी हासिल हो? देखिए, ड्रग डीलर्स का या ड्रग पैडलर्स का जो मेन टारगेट होता है वो सॉफ्ट टारगेट है, स्टूडेंट्स, बच्चे हैं, इमेच्योर उनकी मेंटालिटी होती है, उनको नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने जो रुख किया, भाई ड्रग डीलर्स ने वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन के स्कूल, जो बच्चे हैं 15-16 साल के बच्चे, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। तो सिस्टम में हमारे PPC में इनके लिए बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, इवन के सज़ाए मौत भी है इसमें, ठीक है। तो हम तो अपना कोशिश पूरी करते हैं, रिकवरी पूरी की जाए और उसको फिर
آگے عدالت میں پیش کر کے چلانا. وقار صاحب، سر کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کی ایک ہسٹری بنتی ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے، 40-42 ایون مقدمات میں وہ آلریڈی ریکارڈ یافتہ ہوتا ہے. کہاں پہ لوپ ہول، کہاں پہ ہے ہمارا سسٹم، کہاں پہ کمزور ہے؟ کیا ہم اس کے خلاف ایک مضبوط کیس نہیں فائل کر پاتے، یا پروسیکیوشن میں جا کے اس کو کوئی ایسی پلی ملتی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو 2 سال کے بعد پھر انہی گلیوں، بازاروں، مارکیٹس میں ہمارے نوجوان نسل کو بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ آخر باہر آتے کیسے ہیں؟ دیکھیے بڑا کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے کہ اس میں آپ کو تمام کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا، فرام جو اریسٹ ہوتا ہے ٹل ان کا ڈیسیژن آف کورٹس تک. جتنے بھی اس میں ہمارے انوالو ہوتے ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، پریزن ہوتا ہے، لائرز ہوتے ہیں، جوڈیشری ہوتی ہے، تمام دیکھنا ہمیں پڑے گا کہ کہاں پہ لوپ. ہماری برابر ایز اے پولیس ڈپارٹمنٹ ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم لوپ ہول نہ چھوڑیں کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے. کچھ ایسا کوئی پلان کر رہے ہیں، کچھ ایسا پائپ لائن میں ہے، کوئی پروجیکٹ ایسا کہ ہم تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ یونیفارم میں جو ہے ہمارے پرسنل جائیں، جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ بچوں کو خاص طور پہ موٹیویٹ کریں اس کے نقصانات سے، کرائم کی روک تھام میں، پولیس سے کوارڈینیشن کے لیے، اور خاص طور پہ منشیات کے استعمال سے باز رکھنے کے لیے ہے. پولیس کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی کوئی ایسی ٹیمز جائیں تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ کالجز اور سکولز میں جہاں پہ بچے بھی کچے ذہن کے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایک فیسینیشن ہوتی ہے، وردی کی ایک اپنا چارم ہوتا ہے. بچے جو ہے ان بات کو، ٹیچرز ان کو جو مرضی کہتے رہیں، ایک یونیفارم پرسنل لیڈی یا جینٹ جو بھی جائے گا اس کی بات کو وہ زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں. کیا کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسا چل رہا ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں؟ جس پہ ٹیم کی تو بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا ویسے ہی ڈیوٹی ہے، اور ہر منتھ میں 1 یا 2 ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تمام مختلف اسکولوں میں، ٹھیک ہے، کالجز میں، اسکولز میں. یہ ایون کہ سی پی او صاحب بھی یونیورسٹی لیول پہ جا کے انہوں نے بھی اس پہ ڈلیور کی. اور سب سے بڑا جو میڈیا آج کل چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے، اس پہ بھی ہماری طرف سے، پولیس کی طرف سے، پنجاب پولیس کی طرف سے بڑی اچھی کمپین چلتی ہے. اور اس میں اس کے نقصانات کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک بچے پہ اگر کوئی ڈرگ کا ایک کیس بن جاتا ہے تو ان نیئر فیوچر میں وہ بالکل انکیپیبل، یعنی اس کو کسی جگہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا، کہیں بھی اس کے لیے وہ نوکری کے لیے چانسز ہیں. تو یہ بھی وہی ہے کہ یہ بھی نرم ذہن ہوتا ہے، سافٹ ٹارگیٹ ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنے نقصانات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا نقصان ہے. اور کیا پیغام دیں گے سرکل کے لوگوں کو، خاص طور پہ پیرنٹس کو، کہ کیسے ہم عوام اور پولیس مل کے جو ہے وہ جرائم پہ قابو پا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ منشیات کے استعمال کو جو ہے وہ زیرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، والدین کو یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. اپنا اسٹرکٹ ماحول تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ان پہ نظر رکھیں، ان کی آمد و رفت. اور جو ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بغیر وجہ کے بچے کو باہر نہ جانے دیں، اسکول کا ٹائم ہے تو اسکول میں ان کو دیکھیں کہ ان کی کیا دوستی اور ان کی جو لیکس کن بچوں کے ساتھ ان کی کمپنی کیا ہے. ان کے پاس اگر آپ ان کو کوئی اتنا افورڈنگ نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی چیز آتی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے ان کے پاس، کیونکہ یہی جو چیزیں ڈرگز جو ہے وہ آگے بڑے ہینیس کرائم کو جنم دیتی ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پاکٹ منی نہیں اتنی ہوتی کہ وہ اس کو پورا کر سکے، وہ اسٹریٹ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کے پاس بائک ہوتی ہے، موبائل ہوتی ہے، تو یہ چارمز ہے جس کو وہ ہینیس کرائم کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، وقار عظیم صاحب ڈی ایس پی سرکل سرگودا روڈ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس جو ہے وہ پرعزم ہے منشیات فری فیصل آباد کے لیے، اور کارروائیاں جیسے پولیس نے کی، جیسے پولیس نے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط اور مربوط کر رکھا ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم فیصل آباد کو بالکل منشیات سے پاک کر کے دم لیں. ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد میں سرگودا روڈ پولیس نے منشیات فروشوں کا نیٹ ورک نہ صرف بریک کیا بلکہ بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کی. ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، شاید انہیں سزائیں بھی ہو جائیں گی، لیکن یہاں پہ سوال ہے والدین کے لیے بچوں کی تربیت کے معاملے میں. والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ بچے اگر منشیات جیسی لعنت کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. کیسے والدین اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھ کے منشیات جیسی لعنت کا شکار ہونے سے بچوں کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ ٹیم مجرم کون ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.